बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम बुशरा हसन। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी लिबास पे, ख़ास तौर पे कुरान पाक की जो सूरह आराफ की आयात हैं वो लिबास पे बात कर रही हैं। आज हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आप किन आयात पे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 27 यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अभी सिलसिला कलाम आदम के हवाले से है और इसमें जो सबक है और हमारे लिए बहसियत इंसान तालीम है उसको बयान किया गया है। अल्लाह पाक फरमाता है, या बनी आदम, ए बनी आदम, यानी एक मरतबा फिर इब्न आदम को मुखातब किया गया है। यानी मालूम ये होता है कि ये मसला और ये मामला सिर्फ़ किसी ख़ास गिरोह जमात का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये इंसानों का मसला है। फरमाया, ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा बवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, कि शैतान तुमको बहका न दे या तुमको इम्तिहान में न डाल दे, जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया, उसने उनके लिबास उतरवाए ताकि उनको उनके सामने बेपर्दा कर दे, और वो उसके साथी तुमको, यानी सिर्फ़ ये नहीं कि शैतान इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि बेशक वो शैतान तुम्हें देखता है और उसके जो कबील हैं, उसके साथी जो हैं, वो भी तुम्हें देखते हैं वहाँ से जहाँ से तुम उनको नहीं देखते। यानी शैतान का जो हमला है और उसके जो चेले हैं उनका हमला बहुत ही कारगर साबित होता है। उसकी वजह यह है कि ये सामने नहीं आते, ये वसवसे डालते हैं, ये इंसान को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, इंसान को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ और तरीक़े हैं। फरमाया, इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून, हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। यानी जो ईमान लाते हैं शैतान उनका दोस्त नहीं है, शैतान उनका दोस्त है जो ईमान नहीं लाते, यानी जो शिर्क के रास्ते को सरकशी और तासुब के साथ, ज़िद के साथ इख्तियार किए रखते हैं। और इसके बाद फरमाया, वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब वो कोई फ़ोहश यानी खुली बुराई करते हैं, क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा, तो फिर वो ये कहते हैं कि हमने अपने आबा को भी हमने इस पर पाया और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया। फरमाया, कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशाई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि बेशक अल्लाह ताला फ़हशा यानी खुली बुराई का अल्लाह हुक्म नहीं देता। अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम वो बात अल्लाह पे कहते हो जो तुम नहीं जानते। यहाँ दर हकीकत एक अहम मसला है, वो बयान किया जा रहा है कि अरब में यानी कुफ़ार मक्का थे इस्लाम से पहले और बाद में भी काफ़ी वक्त तक ये सूरत हाल वहाँ पर रही कि वो जो मुशरिकाना रसूमात थी, रिवाज थे, वो जारी और सारी थे, और उनमें जो सबसे ख़तरनाक और भयानक बात थी वो ये थी कि वो तवाफ़ उरियाँ होकर, नंगे होकर, बेलिबास होकर करते थे। और सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह बात होती है वो ये होती है कि गलत काम और इस तरह के अखलाक के ख़िलाफ़ जो सरगर्मियां हैं उनको मज़हब के नाम पर रिवाज देना, यानी मज़हब की आड़ में नफ्स परस्ती करना, ये फिर उनका वतीरा और उनका तरीक़ा था। यानी उन्होंने क्या कहा था कि वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें इसका हुक्म दिया है। अब अल्लाह पाक ने इसको फ़ाहिशा करार दिया, यानी ये फ़हशा है
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فحشا کا، کھلی برائی کا حکم نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ یہ دین میں اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے اور کوئی اس کی پلیس نہیں ہے کہ کوئی بے حیائی کا عمل، کوئی کام وہ عبادت کے طور پر کیا جائے۔ تو یہاں اسی بات کو بیان کیا اور ساتھ یہ بھی فرما دی جو تم نہیں جانتے وہ تم بات کہتے ہو، نہیں کہنی چاہیے وہ بات جس کا علم نہیں ہے۔ ظن پر، گمان پر، خیال پر نئے سے نئے تصورات اور خیالات کو گھڑتے چلے جانا اور پھر اس کو دین کے نام پر سر انجام دینا یا دین کے نام پر ان کو عام کرنا اور پھیلانا۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ فرمایا کہ قل امر ربی بالقسط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب اس نے تو حکم دیا ہے قسط کا۔ اب قسط سے مراد کیا ہے؟ قسط سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک نقطہ اعتدال اور عدل کا اہتمام، یہ جو ہے یہ قسط ہے۔ اب یہ جو اعتدال اور توازن ہے یہ اس کا تعلق زندگی کے ہر پہلو سے ہو سکتا ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے وہ معاشرتی زندگی ہے، وہ سیاسی ہے، وہ اقتصادی ہے، وہ حکومتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، اس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک جو طریقہ ہے اس طریقے سے اپنے معاملات کو سر انجام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قائم بالقسط ہے، قسط کو قائم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ یہ جو تم نے اللہ پر یہ جو تہمت لگائی ہے، افترا باندھا ہے کہ بھئی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے فحشا کا، بے حیائی کا اور برے کام کا، تو کہا کہ نہیں، اللہ تو قسط کا حکم دیتا ہے۔ قسط سے مراد یہی ہے کہ یہ جتنے کام کہ جو اعتدال اور توازن سے ہٹے ہوئے ہیں، جیسے اسراف ہے، تبذیر ہے، جیسے فوش ہے، بے حیائی ہے، اللہ اس کا حکم نہیں دیتا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، کہ اپنے چہروں کو تم اللہ کی طرف کر لو، وہ اللہ جو واحد ہے، کہاں پر؟ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی جب مسجد کا ذکر ہوا تو اس سے مراد یعنی نماز ہے کہ نماز کے وقت تم کیا کرو؟ اپنے چہروں کو اللہ واحد کی طرف کر لو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور فرمایا کہ اس اللہ کو پکارو اپنی فرمانبرداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دین کو، فرمانبرداری کو، اطاعت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنے والے بن کر اس کو پکارو اور اس کو آواز دو۔ اس کے بعد فرمایا کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم دوسری بار بھی پیدا ہوگے، پیدا کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں انسان جیسے اکیلا آتا ہے اسی طرح خدا کے پاس بھی انسان اکیلا جائے گا، اور وہاں پر انسان اپنے ایمان اور عمل کا جواب دہ ہوگا، وہاں پر کوئی سفارش نہیں ہوگی اور کسی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ انسان کا جو ایمان ہے اور اس کا عمل ہے وہ تو کوئی اہم نہ رہے، اہم ہو جائے تو سفارش ہو جائے، تو ایسی کوئی گنجائش خدا کے ہاں موجود نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ایک مختصر سوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ ہیں، جیسے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، تو ہم بھی یعنی آج کے مسلمان جو ہیں وہ بھی شعوری طور پہ تو اسلام کو اس طرح نہیں دیکھتے، وہ بھی انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے ہی چیزوں کو سنا ہے اور ان پہ عمل کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ شعوری اسلام نہیں ہے، وہاں پہ بھی یہ معاملہ تھا، تو کچھ حد تک آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی یہی معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیے، جو کفار کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اس طرح دیکھا، یعنی کعبۃ اللہ میں مشرکانہ حرکات کرتے ہوئے، رسومات سر انجام دیتے ہوئے، اور بتوں کو رکھے ہوئے اور ان کی پوجا کرتے ہوئے، اور 360 بت تھے کعبہ میں، کعبہ کی حدود میں وہ 360 بت تھے۔ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح دیکھا ہے، یعنی طواف اگر ننگا کر رہے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ طواف ننگا کرنا، چونکہ ہم جن کپڑوں میں تھے یہ ہمارے ایسی حالت میں تھے کہ ہم نے اس میں گناہ بھی کیے ہیں، ہم نے برے کام بھی کیے، اچھے بھی کیے، تو ہم اس لباس میں نہ جائیں، تو ہم یہ لباس اتار کر جائیں۔ لیکن اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ فحشا ہے۔ اب انہوں نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا، تو یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بڑے جو کچھ بھی کریں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، اس پر ہر کسی کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے۔ آپ کے بڑے کیا کرتے رہے، کیا نہیں کرتے رہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے، دین ابراہیمی ہے، ان کے لیے دین ابراہیمی تھا۔
تو ہمارے لیے اللہ کا یہی دین ابراہیمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قرآن ہمارے پاس ہے, سنت ہے, تو ہمارے پاس اب کرائیٹیریا, پیمانہ, کسوٹی ہمارے پاس یہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر پرکھ کر دیکھیں. یہ جو موروثی دین اور مذہب ہے, اگر آپ پیش نظر رکھیں گے پھر تو یہ دلیل سب کے پاس ہے نا. ہندو کے پاس بھی دلیل ہے, کرسچن کے پاس بھی ہے, جیو کے پاس بھی ہے, پارسی کے پاس بھی ہے, مجوسی کے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے. وہ یہ کہیں گے ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں تو لہٰذا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی حجت, کوئی دلیل نہیں ہے. حجت جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی میڈم, آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی, تو میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پہ نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ آباء و اجداد کو ہم نے دیکھا ہے, بلکہ یہ تک کہا ہے کہ واللہ امرنا بہا. تو اس میں جو اللہ لفظ ہے, یعنی ان کا الہ کون ہے, جو آدم اور حوا کے تھے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, یا پھر ان کا اشارہ اپنے معبود کی طرف ہے؟ دیکھیے, اللہ کو بنیادی طور پر تو وہ مانتے تھے. قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. شرک, مشرک اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ دوسروں کو خدا کا شریک کرتے تھے. یعنی جو الوہیت ہے اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا, تو اس لیے وہ مشرک کہلائے. مثال کے طور پر وہ خدا کو مانتے تھے ایک بطور بڑے خدا کے, جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے مانتے تھے. باقی جو فرشتے ہیں ان کو یا اپنے بتوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ گویا کہ خدا کے وزیر ہیں, وائسرائے جن کو ہم کہا سبارڈینیٹ ہیں, سبارڈینیٹ کہہ لیں, نائب کہہ لیں. سبارڈینیٹ بھی ایک علیحدہ لفظ ہو جاتا ہے, یعنی نائب کہہ لیں یا وائسرائے جس کو ہم کہتے ہیں, نمائندے, ہاں وہ بنائے گئے ہیں. یعنی کوئی بارش کا ہے, کوئی اولاد دینے کا ہے, کوئی رزق کا ہے, کوئی کسی حفاظت کے حوالے سے ہے, کوئی کسی حوالے سے. تو انہوں نے خود, یعنی قرآن پاک نے اس کو کہا کہ بھئی یہ تمہارا صرف ظن و تخمین ہے, تمہارا ظن ہے, تمہارا گمان ہے کہ تم نے یہ اس طریقے سے تقسیم کیا اختیارات کی, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی مرکز ہے اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. یہ بادشاہت, یہ سلطنت, یہ سب کچھ اسی کی ہے. تو یہ در حقیقت مانتے تو خدا کو وہ تھے, لیکن در حقیقت آگے جا کر پھر جو صورت بنتی تھی وہ یہ تھی کہ خدا کے اختیارات دوسروں میں تقسیم کر کے اور دوسروں کو خدا کا وزیر بنا دینا. مولانا صاحب, یہاں پہ مسجد کا ذکر ہوا آیات کے اندر, تو ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی مسجد کا لفظ آیا نا, وہاں پہ ساتھ اللہ جو ہے وہ لفظ, یعنی اللہ کا نام وہ ضرور آیا ہے. جیسے مساجد اللہ, ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو قرآن تو مساجد اللہ کا ذکر کرتا ہے, لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم نے مسجد کو, مساجد کو, خدا کے اس گھر کو اپنے گروپوں میں اور مسالک کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا ہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ مسلک کی پہچان بنا دینا ایک مسجد کو اور مساجد کو مسالک کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ کر دینا, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ریزن ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کس طرح کے نکلیں گے؟ یہ مساجد کو فرقوں کی بنیاد پر یا مسالک کی بنیاد پر تقسیم کرنا یہ بالکل قرآن اور سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ کا گھر کوئی بھی ہو, وہ مخلوق خدا کے لیے حفاظت کی جگہ ہے, وہ عبادت کی جگہ ہے. یعنی وہ خواہ کوئی بھی آپ کہہ لیجئے, وہ کامن ہے. جیسے زمین پر آپ کے والدین کا گھر ہوتا ہے نا, وہ سب بہن بھائیوں کے لیے ہوتا ہے, سب جاتے ہیں, سب بیٹھتے ہیں, سب کو وہاں پر رسپیکٹ ملتی ہے, پیار ملتا ہے, عزت ملتی ہے, خاطر تواضع ہوتی ہے. وہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. اسی طرح اللہ کا جو گھر ہے, مسجد ہے, یہ ساری مخلوق کے لیے ہے. وہ کوئی بھی ہے وہاں پر وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ کوئی ہندو ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں کسی کو آنے سے منع کر سکتے ہیں, اجازت دیں نہ دیں آپ کی مرضی ہے, لیکن خدا کے گھر میں کسی کو جانے سے آپ منع نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو نتائج, یہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں, آپ دیکھیے کہ صدیاں بیتتی ہیں, تو اس کے بعد خود جو ایک مذہب کے ماننے والے ہیں, قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے
کہ پیغمبروں نے جو آپ کو دین دیا وہ تو ایک دین ہے، لیکن آگے جو ان کی جو امت ہے، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، وہ آگے جا کر پھر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس تقسیم کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بر صغیر کی تقسیم کو اگر آپ مد نظر رکھیں، آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایک کنٹرول معاشرے پر، سوسائٹی پر حاصل کرنا۔ یہ چیزیں آٹومیٹیکلی پیدا ہوتی ہیں جہاں پر فرقے وجود میں آتے ہیں، جہاں پر جماعتیں بنتی ہیں، گروہ بنتے ہیں، کیونکہ آخر اس گروہ کو، اس خول کو باقی رکھنا ہوتا ہے، اپنی شناخت کو برقرار، آئیڈینٹی کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر بہت سے عوامل ہوتے ہیں کہ جس کے لیے پھر ان کو اگر آپ راسخ نہیں کرتے تو پھر آپ سمندر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو راسخ رکھیں گے تو وہ آپ کی ایک پہچان بنیں گی، پھر اسی پہچان اور آئیڈینٹی کی بنیاد پر واضح بات ہے کہ پھر آپ اس تقسیم کو عام کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری مسجد ہے، یہ آپ کی مسجد ہے، آپ اس میں نہیں آ سکتے، اور اس میں ان کو جانے سے روکا جاتا ہے۔ تو یہ پھر اس کا دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اپنا سماجی یا سیاسی یا معاشرتی جو ماحول ہے، آپ اس کے پیش نظر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے پروگرام میں بھی ایک دو دفعہ پہلے بات ہوئی ہے، ہم اپنی مجالس کے اندر بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے مسلک یا دوسرے فرقے کے یا دوسرے گروپ کے امام صاحب کے پیچھے نماز نہ ہونا اور پھر نماز دہرانا، اور پھر ایون ہمارے ہاں تو یہاں تک شدت پائی جاتی ہے کہ ہم مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جاتے ہیں، مسجد الحرام جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جا کے ہم اپنی اس شناخت کو اتنا شدت کے ساتھ اپنے ساتھ باقی رکھتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے ہمارے کئی لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو زہر نوجوانوں کے ذہن میں گھول دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے اتنی شدت والا، اس کے نتائج آپ کو معاشرے میں کہاں تک نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نتائج نظر آ رہے ہیں یا نتائج نکلیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جن مسائل سے دوچار ہیں اس وقت، مشکلات سے، صرف یہ نہیں کہ مدارس، آپ یونیورسٹیز کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی ایک واضح تفریق، یہ تقسیم نظر آئے گی بالکل۔ اور کئی دفعہ یہ تفریق اس حد تک چلی جاتی ہے کہ جہاں پھر آپس میں لڑائی جھگڑے فساد، نوجوان طبقے، یعنی جو نوجوان لوگ جو گئے ہیں تعلیم لینے کے لیے، آپ کا کام ہے آپ اپنی تعلیم حاصل کریں، جس سبجیکٹ میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، آپ اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑ کر رکھیں۔ وہاں پر بھی جا کر یہ تفریق پھر ہمیں یونیورسٹیز میں بھی نظر آتی ہے، مدارس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر یہی چیز ہمیں مساجد میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اب آپ دیکھیے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ ویک سے ویک ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سٹیٹ بھی کئی دفعہ بے بس ہو جاتی ہے ان حالات میں کہ وہ کس طریقے سے کنٹرول کرے، ایسے جتھوں کے ہاتھ۔ مثال کے طور پر پاکستان کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مسجد کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے، کوئی حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں یا اس اصطلاحات لانا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی مخالفت ہوتی ہے۔ خود مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ جی ہمارے اختیارات کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ تو یہ جو صورتحال بنتی ہے، یہ وہی نتائج ہیں جو آپ کو باقی اسلامی دنیا میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہاں پر اسلام بھی خطرے میں رہتا ہے، یہاں پر مسلمان بھی خطرے میں رہتے ہیں، ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں، اور ان خطرات کو پھر اپنے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی، میرا سوال یہ کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا اور ان کا لباس اترنا، کیا ان کا لباس اترنا وہ فعل فحش تھا یا ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا فحش تھا؟ اگر لباس کا اترنا فحش ہے تو دیکھا جائے تو آدم اور ہوا جو تھے تو وہ تو میاں بیوی تھے، تو ان کا سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلنا کیسے فحش ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو درخت کہا گیا نا، فلما ذاق الشجرۃ، تو وہ درخت در حقیقت اس کا سمبل آپ کہہ لیجئے کہ اللہ نے جو منع کیا وہ کہا کہ یہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، یعنی یہاں حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا، بہت کچھ ہے اس باغ میں جو کھانے کے لیے ہے، وہ جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں،
لیکن ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر اللہ نے ایک چیز سے منع کر دیا. ہماری زندگی میں بھی یہی کچھ ہے. اللہ نے جو حرام قرار دیا وہ چند چیزیں، اور جو حلال ہیں وہ بے شمار چیزیں ہیں. لیکن ہماری جو انسان کی فطرت ہے یہ لپکتا ہمیشہ اسی کی طرف ہے جس سے اس کو روکا جاتا ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی شاجرہ کا جو ہے اس پر ہمارے سامنے کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ اس شاجرہ سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. مفسرین نے کچھ سے کچھ کہا، اس طرف نہ جائیے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا کہ شاجرہ درخت، اس کے قریب نہیں جانا. بس اللہ نے منع کر دیا. اللہ کسی چیز سے بھی منع کر سکتا ہے. اللہ نے اصحاب السبت سے کہا کہ بھی مچھلیاں نہیں پکڑنی تم نے ہفتے کے دن. اب کوئی اس میں حکمت ڈھونڈے کہ بھی مچھلیاں کیوں نہیں پکڑنی، مچھلیاں کون سی حرام ہیں، وہ تو حلال ہیں، منع کیوں کر دیا ہفتے کو. یہ اللہ جانتے ہیں. اللہ آزمائش لیتا ہے، پرکھتا ہے. مثلا حالت احرام میں کہا شکار نہیں کر سکتے. اب یہ آزمائش ہے، امتحان ہے کہ حالت احرام میں صحابہ کہتے ہیں کہ شکار بھی زیادہ آتے تھے ہمارے پاس سامنے، لیکن ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، اللہ نے منع کر رکھا تھا. ایک تو یہ بات ہوگی نا کہ یہ آزمائش کے طور پر اللہ نے فرمایا. دوسری بات جو ہے نا لباس کا اترنا، یہ ہے کہ یہاں پر چند اہم باتوں کو بیان کر دیا گیا جو حکمت کے تحت ہیں. ایک تو یہ بتا دیا کہ جب بھی خدا کی نافرمانی کرو گے تو مشکلات اور مصائب کا شکار ہو جاؤ گے. اور دوسری بات جو سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی یہ انسان کو شرم اور حیا کی جو دولت ہوتی ہے اس سے محروم کر دیتی ہے. یعنی آپ اس طرح دیکھیے کہ جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے لیے سارے قدم آگے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ آدم و حوا کی جو تخلیق ہے اور اس میں جو سبق ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ. اگر وہی کرو گے تو اس سے جو پردہ اٹھ جائے گا گناہ کا اور جو فحش کا، بے حیائی کا، وہ پھر ایسا ہوگا کہ پھر تم سے صورتحال پھر کنٹرول میں نہیں آتی، پھر تمہارا معاشرہ اصلاح پر اور نیکی پر قائم نہیں ہوگا، پھر وہ بدی پر چلے گا. تو مطلب یہ کافی باریک سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ جو فعل تھا ان کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا اور اس باؤنڈری سے دور چلے جانا، باہر چلے جانا، وہ فحش ہے اصل میں. جی صحیح. عموماً ہم عام طور پر میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو فحشا کہا گیا نا وہاں پہ جو صورتحال آدم کی تھی، اب دیکھیے کہ یہ جو آیت یہاں پہ فرمایا نا کہ اے بنی آدم کہ تمہیں شیطان یعنی نہ بہکائے تمہیں یا امتحان میں نہ ڈالے تمہیں، تو یہ اس لیے یہاں پر پھر خاص طور پر بیان کیا دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ کہ انسانی تہذیب کو ہمیشہ خطرہ اسی سے رہتا ہے. یعنی آپ دنیا کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، سب سے بڑا مسئلہ ہی آج بھی اس جدید دنیا میں، تعلیم یافتہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، بے حیائی کا، ریلیشن شپس کا. ہاں یعنی جدید تہذیب انسان کو بالکل چاہتی ہے کہ عریاں کر دے. یعنی مغربی تہذیب کو آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا. ایک یہ چیز ہے. اسلام نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا کہ یہ تمہارا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ کسی فرد کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ اور کسی مذہب کا نہیں، یہ ساری انسانیت کا. ایک تو یہاں پر یہ بات بیان کر دی. دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق عرب کے اس کلچر سے، مکہ کے اس ماحول سے بھی جوڑ دیا، کیونکہ وہ لوگ ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے طواف، بغیر کپڑوں کے. اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ بتا دیا کہ بھئی یہ جو لباس کا پہننا ہے، مذہب تو مذہب، یہ خود انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، اپنے آپ کو کور رکھنا ہے. تو اس طرح اس کا تعلق دونوں چیزوں سے جڑ جاتا ہے. لیکن وہ جو درخت ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ درخت کیا ہے، کون سا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ خدا نے منع کیا ایک بات سے اور اللہ منع فرماتا ہے. بندوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین کے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھتے ہیں جی خدا نے سلسلہ نبوت جو ہے وہ کیوں ختم کیا ہے؟ کیا آج انسانوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جب سے کائنات بنی، احادیث کے مطابق 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آتے ہیں، اور 27 پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جن کے نام نہیں جانتے، لیکن مجموعی طور پر ان پر ایمان لانا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے. اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے جب انبیاء کو بھیجا، ان پر جو کتابیں آئیں، جو احکام آئے، صحائف آئے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سے وہ ختم بھی ہوتے چلے گئے، معدوم ہوتے چلے گئے. لیکن آپ دیکھیے کہ 1400 سال 1500 سال گزر گئے،
قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت اور قرآن کی بقا اور قرآن کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا کا آخری دین، یعنی عملی طور پر اگر آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے نا تو یہ ایک تو یہ بات ہو گئی، ورنہ اگر کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو 1500 سال کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 500 سال کا فرق ہے۔ آپ دیکھیے کہ انجیل کن مراحل سے فوراً ہی بعد میں کن مراحل سے گزری۔ آج آپ کے پاس انجیل ہے، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ ہے۔ بالکل، مفسرین کی باتیں بھی بیچ میں شامل ہوگی، بہت کچھ شامل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجیے، اور پھر اس کے درمیان حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجیے۔ تو تھوڑا تھوڑا عرصہ ہے، 500 سال کا، 200 سال کا، 300 سال کا، آپ دیکھیے چیزیں معدوم اور تحریف ہوتی چلی گئی۔ تو قرآن خود عملی طور پر، مشاہداتی اور تجرباتی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کا یہی آخری دین ہے، ورنہ اگر نہ ہوتا تو ہم سب کہتے کہ جی ضرورت ہے، اب کوئی اور کتاب ہونی چاہیے۔ صحیح۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی کیا مختلف بات تھی قرآن میں کہ انجیل اور زبور میں تو چینجز آ گئے، لیکن قرآن کے بارے میں آج تک ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں چینجز نہیں آئیں، تو ایسی کیا ڈیفرنس تھی ان دونوں میں؟ حالانکہ دیکھا جائے تو تینوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں، سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں، لیکن ڈیفرنس ایسی کیا تھی کہ ان میں چینجز آئیں اور اس میں یہی دعویٰ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات جو بنیادی ہے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا معجزہ ہے، اس کا کمال ہے یہ کہ اس نے اس کی حفاظت کی۔ یعنی اس معاشرے میں کہ جہاں پر رواج زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں تھا، یعنی 15-16 لوگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، 15-16، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پھر جو کلچر پیدا ہوا، صحابہ نے قرآن پڑھنا، یاد کرنا، ایک کتاب ان کو مل گئی، لکھنا شروع کر دیا، ایک لکھنے پڑھنے کا کلچر ایسا رواج پایا، پھر وہ پھیلتا چلا گیا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت قرآن کی حفاظت۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی وہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے نا، وہ اتنا اعلیٰ ہے اور اتنا وہ وسیع ہے اور اتنا آفاقی ہے کہ معاشرے تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن اس کی جو ضرورت ہے وہ آپ اس کو کسی تمدن میں اور آپ کسی کلچر میں اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے ہیں کہ جو انسانی معاشروں کی قیامت تک ضرورت ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کے سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں جی، جو بیوی ہے وہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اپنی جو وراثت ہے اس سے دستبردار ہو سکتی ہے؟ خامند کی اجازت کے بغیر، یعنی وہ خامند سے اجازت لینا ضروری ہے اپنی جائیداد چھوڑنے کے لیے؟ دیکھیے، وہ اس کی وراثت ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو دستبردار ہو جائے، نہ چاہے تو اس کو وہ لے۔ ہمارے ہاں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہ اس کا حق ہے۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی کا حق ہے، پسندیدہ شریعت میں جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بیوی کو لینی چاہیے، یعنی میری وراثت ہے تو مجھے وہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا حق ہے، مجھے دیا ہے، اور میرے والد پر دنیا سے چلے گئے، ان کی وراثت سے ہے، مجھے ضرور لینا چاہیے۔ یہ جو لوگ اگنور کرتے ہیں اور اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھئی میں کیوں لوں، ٹھیک ہے دے دو بھئی، بانٹ دو، مجھے نہیں چاہیے یہ، تو یہ نہیں، آپ لے لیں، لینے کے بعد بھی ٹھیک ہے آپ کسی کو ہدیہ کر دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کی علیحدہ مرضی ہے، لیکن آپ کا جو حق بنتا ہے وہ آپ کو ضرور اپنے باپ کی اور ماں کی وراثت سے آپ کو لینا چاہیے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے۔ ایسے اگر اس طرح چھوڑ دیا جائے تو ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر یہ کنونشن بنتی جائے گی، تو یہ پھر آگے نسلوں تک بھی لوگ خاموش ہیں۔ اکثر بیٹیاں جو عورت ذات ہے وہ پھر مانگنے سے تھوڑا گھبرا جاتی ہیں، شرما جاتی ہیں، جیسے اپنے بھائیوں سے مانگنا، تو یہ کافی آپ نے وہ کہتے ہیں شرم میں کیا شرم، تو اصل بات یہی ہے کہ جو آپ کا حق ہے خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کا تقاضا علی الاعلان ڈٹ کر آپ کر سکتی ہیں کہ یہ میرا حق ہے، مجھے چاہیے۔ لیکن یہاں تو وہ آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ یہاں پہ تو بدتمیزانہ رویے میں اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ بہن نے اگر مانگ لیا ہے اپنا حق اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ضرور لینا ہے، تو بھائی کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، ہم نے آپ کی شادی کی ہے، ہم نے آپ کا جہیز دیا ہے، ہم آج تک تمہارا اور تمہارے بچوں کا خیال کرتے رہے ہیں، تو اب تم یہ بات کر رہی ہو، یہ تو اس کو بڑا وہ قتل و غارت ہو جاتی ہے اس معاملے۔ بھائیوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے احسان کیا ہے، آپ بھی تو پڑھیں، ماں باپ ہی کے پیسوں سے پڑھیں، آپ بھی جوان ہوئے، آپ کو بھی پالا پوسا ہے، ہمیں پالا، کوئی علیحدہ ہمیں پالا ہے انہوں نے۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹی ہے تو بیٹی کا پورا حق بنتا ہے اپنے ماں باپ پر، جس طرح بیٹے کا بنتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے جہاں پر شریعت اور دین کی بات ہے
وہاں پر کبھی بھی بہن کو بیٹی کو خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. بالکل. اجازت جی ہم ایک بریک لے لیں, اس کے بعد پھر لیتے ہیں. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی میں سوال کرنا چاہتی ہوں, جہاں انہوں نے اجازت کی بات کی میاں بیوی, تو ایک یہ سوال بھی ہے کہ اگر یہاں پہ اب لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے مرد کو, تو آپ پہلی بیوی سے اجازت لے لیں, اسٹیٹ یہ کہتی ہے, تو کیا ریلیجیسلی اسلام اس شادی کو جو بغیر اجازت کے لی جائے, حالانکہ یہ کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے اسلام میں جتنا میرے علم کے مطابق, تو پھر کیا وہ شادی جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی, کیونکہ اس نے اسٹیٹ کی لا کو اپلائی وائلیٹ کیا ہے. ریاست کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح فارم ایک بنایا گیا ہے, اور نکاح فارم میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جس نے دوسری شادی کرنی وہ یونین کونسل سے رابطہ کرتا ہے, بتاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اجازت ملتی ہے, اور دوسری بیوی بھی ساتھ ہوتی ہے, اس کی اجازت بھی ہوتی ہے, اور یہ کنسنٹ کے ساتھ آپ کہہ لیجئے اجازت کے ساتھ ہی یہ قدم اٹھایا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کیوں مداخلت کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ریاست اس وقت مداخلت کرتی ہے یا صورتحال کو دیکھتی ہے جب ایک فریق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, پاکستانی معاشرے میں شادی کی, بچے پیدا ہوئے, اور پہلی بیوی کے ساتھ بچے بھی بالکل لاوارث چھوڑ دیے, دوسری شادی کر لی, اور پھر اسی کے ساتھ یا دوسری کو بھی چھوڑ دیا, پھر تیسری. یہ جو رویہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک صنف کے ساتھ, یعنی ایک جینڈر کے ساتھ, عورت کے ساتھ, بیوی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو لہٰذا نکاح فارم بنایا گیا تاکہ آپ یونین کونسل میں آگاہ کریں, بتائیں, وجوہات ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو اجازت دی جائے. تو جہاں تک یہ معاملہ ہے, یہ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو ہم اسلام کے خلاف نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جہاں پہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی فریق سے زیادتی کا امکان ہے یا زیادتی ہو رہی ہے, تو ریاست کو حق ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ قانون سازی کرے اس کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ لڑکا یا لڑکی کی شادی کی عمر طے کر دی جاتی ہے, یعنی 18 سال ہے, 17 سال ہے, 19 سال ہے, کئی ملکوں میں کوئی مختلف حد ہے, کسی ملک میں کوئی حد ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام کچھ نہیں کہہ رہا. اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ عاقل اور بالغ جو ہو اس کو اجازت ہے وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن اگر ریاست کچھ قانون بناتی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے, کسی کا حق پامال نہ ہو. تو لہٰذا جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ گویا کہ ریاست کے قانون کو پامال کر رہا ہے, وہ ریاست کا بھی ایک لحاظ سے مجرم ہے, اور وہ خدا کا بھی گناہ گار اس لیے ہے کہ اس نے ایک جو معاہدہ ہے, جو اس کا ایگریمنٹ ہے ریاست کے ساتھ کہ وہ قانون کی پابندی کرے گا اس کی, تو وہ اس کو پامال کرتا ہے, اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو لہٰذا گناہ گار وہ ہے. جہاں تک ہے نکاح کا ہونا دوسرا, تو نکاح اس کا ہو جائے گا, وہ جائز ہے, یعنی وہ اس کی بیوی ہے, وہ اس کا خامند ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو رزق ہے, یعنی شادی شدہ احباب کے بارے میں, کہ یہ جو رزق ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے, اور حدیث کا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ایک پس منظر ہوتا ہے کہ آپ نے نکاح کا فرمایا, تو اب وہ کوئی اس کا سبب تھا, کوئی حکمت تھی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دوسری شادی کر لو یا تیسری, ایسی حدیث ایک ہمیں روایت ہمیں ملتی ہے. جی ٹھیک. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ رزق عورت کی طرف سے ہے, تو اس میں ایک آپ اشارہ سمجھ لیجئے, ایک نقطہ آپ سمجھ لیجئے, وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے, شادی کرتا ہے, تو وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے, آباد کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس میں شوق ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے. تو وہ گویا کہ اس کے لیے انسینٹیو جو بنتا ہے, محرک بنتا ہے, وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے. ٹھیک. تو لہٰذا یہ ہم کہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو
کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جب شادی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے وہ بڑے یعنی جوش و خروش کے ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے میں گھر اپنا بساؤں، گھر آباد کروں، گھر بناؤں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیوی کی طرف سے رزق کا اضافہ ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات جو اولاد کی بات کی جاتی ہے، یہ اگر معاشرے میں ایسی بات ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ہمارے ہاں اکثر اس کا جو بیٹی ہو تو عورت بیچاری کو جو ہے وہ عورت کو ہی تہمت یا الزام لگایا جاتا ہے یا اس پر تنقید کی جاتی ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کی طرف سے یا مرد کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب، اگلا سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھتے ہیں جی، نافرمان اور جو ضدی بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ اس کے ساتھ حکمت کا برتاؤ کیا جانا چاہیے. یعنی حکمت یہ ہوتی ہے، دیکھیے کوئی نافرمان ہو، ضدی ہو، اگر آپ بھی اس کے سامنے اسی رد عمل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو واضح بات ہے کہ وہ اپنی ضد میں، نافرمانی میں اور پختہ ہوتا چلا جائے گا. آپ بڑے ہیں تو حکمت کے ساتھ آپ چلیں اور حکمت کے ساتھ اس کو گریجولی آہستہ آہستہ آپ اس کو بہتر کرتے جائیں. مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لیا کرو، یعنی وضو کر کے آؤ اور پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں کہو، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنے تمام امور اور معاملات میں نے تیرے سپرد کر دیے اور اپنی پشت تیری طرف کر دی. رغبت اور رہبت میں تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں. یعنی پشت کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں اب بے پرواہ ہو گیا، یعنی میں نے اپنے معاملات سارے تیرے سپرد کر دیے. رغبت اور رہبت میں تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، تو اس سے بچ کر کہیں جائے امان نہیں. جو کتاب تو نے نازل کی اس پر ایمان لایا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے بھیجے میں ان پر بھی ایمان لایا. یعنی انسان سوتے ہوئے رسول اللہ نے حضرت برا بن عازب سے کہا کہ یہ پڑھ کر آپ سو جایا کرو. گویا کہ انسان نیند میں ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے بہت سے انسانوں کے ساتھ کہ وہ جب نیند میں ہوتے ہیں تو ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. تو روح پرواز اگر کر جائے تو انسان حالت ایمان میں اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائے، اور اگر صبح انسان کی آنکھ کھل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان یہ دعا کر کے آرام کرے، سوئے اور پھر صبح اٹھے. مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے مدلل گفتگو کا. میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.